बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है उसकी आमद हो रही है। ट्रेंड्स आपको पता चल रहे हैं कि कौन सी जमात जो है वो लीड कर रही है, कौन सी जमात जो है वो इस वक्त पीछे है। और इससे जो प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स हैं वो पाकिस्तान टेलीविजन भी शेयर कर रहा है। मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि आज 24 हलकों में वोट पड़े, 9,58,000 से ज़ायद वोटर्स हैं और बड़ा हेल्दी हौसला अफजा वोटर्स टर्न आउट रहा। ख़वातीन वोटर्स जो 5 लाख के करीब हैं और मर्द वोटर्स जो 6 लाख के करीब हैं, उन्होंने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। बल्कि आई स्टैंड करेक्टेड कि जो मर्द वोटर्स हैं वो 5 लाख हैं और ख़वातीन जो हैं वो 4 लाख हैं। तो उन्होंने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर रही, कोई नाखुशगवार वाकया जो है वो पेश नहीं आया। पीपल्स पार्टी ने 23 उम्मीदवार मैदान में जो है वो उतारे हुए हैं। मुस्लिम लीग नवाज 22 उम्मीदवार उतारे हुए हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने 15 उम्मीदवार मैदान में उतारे हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ादाना हैसियत में खड़े हैं। मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मैदान में हैं। MQM, जमात इस्लामी और भी दीगर जमातें हैं। और इसके अलावा 272 जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में खड़े हुए हैं, यानी 131 उम्मीदवार जो हैं वो पार्टीज एसोसिएटेड है, 272 आज़ाद है। टोटल 403 उम्मीदवार हैं। अच्छा, 14 अजला है, 3 बड़े डिवीजन हैं गिलगित बल्तिस्तान में और वहां पर ये इंतखाब जो है वो हो रहा है। इसमें गिलगित डिवीजन है, बल्तिस्तान डिवीजन है और दयामी डिवीजन है। आबादी के लिहाज से गिलगित सबसे बड़ा जिला है। तो जो ट्रेंड्स हैं वो भी हम आपको उसमें बताएंगे, फिर कुछ तजिया भी करेंगे और तमाम पार्टी ने बड़ी भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाई, उनसे जानेंगे कि ये जो कैंपेन उन्होंने चलाई है उसमें कौन से नारे दिए गए, अवाम के क्या मसाइल हैं। और तीनों बड़ी पार्टियां जो है वो इक़्तिदार में रह चुकी हैं, तो इस दफ़ा अगर उनको इक़्तिदार मिलता है, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज है, पीपल्स पार्टी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं, क्या नया दे सकेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेर अब्बास साहब, हमारे नुमाइंदे हैं गिलगित मौजूद है। मैं चाहूंगा कि जरा उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त तक के जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं कौन उस पर लीड कर रहा है। जैसे मैंने कहा गिलगित बल्तिस्तान अब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है। तो जी अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, गिलगित में कुल 3 नशिस्तें हैं और उसमें बड़े हैवी वेट्स हैं। हाफिज हफीजुर रहमान साहब जो नून लीग के सरबराह भी हैं और साबिक वजीर आला हैं। अमजद एडवोकेट हैं जो पीपल्स पार्टी के गालिबन गिलगित बल्तिस्तान के सदर हैं। और तीसरी नशिस्त भी है जिसपे भी सुने कांटे का मुकाबला है। जरा बताएंगे अब तक के प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स के मुताबिक कौन आगे और कौन पीछे है। जी, गिलगित में शाम 5 बजे जो वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ है, पोलिंग का जो ड्यूरेशन है खत्म होने के बाद, जिसके बाद जो है अब गिलगित हल्का 1 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट जो कि पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर भी है, उसकी लीडिंग पोजीशन है। अच्छा। हल्का 2 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर है हाफिज हफीजुर रहमान, वो इस वक्त जो है लीडिंग पोजीशन में है। इसी तरह गिलगित हल्का 3 है। हल्का 3 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर इकबाल और आजाद उम्मीदवार है सुहेल अब्बास के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। अभी वोटिंग का जो अमल है, गिनती का अमल है, वोटों की गिनती का अमल वो जारी है। रात गए तक ये वो वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल होगा। उसके बाद जो है सूरत हाल मुकम्मल तौर पर जो वाज़ेह हो जाएगी। कितने पोलिंग स्टेशंस हैं, क्योंकि आपने बताया कि अभी गिनती का अमल मुकम्मल होना है, कितनों के हो गए ये जो आप हमें बता रहे हैं कि हाफिज हफीजुर रहमान लीड कर रहे हैं, अमजद एडवोकेट साहब लीड कर रहे हैं और कांटे का मुकाबला है तीसरी सीट पे सुहेल अब्बास साहब, ये आजाद उम्मीदवार है। हाँ, आजाद उम्मीदवार है। अच्छा, पीटीआई सपोर्टेड है। आप पीटीआई सपोर्टेड, पहले पीटीआई के ही उम्मीदवार थे, वो प्रोविंशियल वजीर सेहत भी रह चुके थे, लेकिन पीटीआई से जो है बाद में वो मुस्ताफी हो गए और अभी जो है वो आजाद हैसियत में इलेक्शन। ठीक है, और डॉक्टर इकबाल है। तो कितने पोलिंग स्टेशन की रिजल्ट है जो आप हमें बता रहे हैं जो लीड कर रहे हैं। अभी गिलगित हल्का 1 और 2 की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें तकरीबन 70% जो है पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया है। बाकी 30% जो पोलिंग स्टेशन है उनका रिजल्ट आना भी बाकी है। 2 दराज इलाके हैं, 2 रफ्तार इलाके हैं, वहां से जो है 45 जो फॉर्म है वो कलेक्ट करना, कम्युनिकेशन भी थोड़ा जो है वहां पे मुश्किल है। अच्छा। तो उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। रात गए तक जो है ये तमाम जो है वोटिंग का अमल, गिनती का अमल मुकम्मल होगा और जो मुतल्लिका जो
इलेक्शन कमीशन तक जो है ना ये फॉर्म 45 और 46 की जो प्रोसीजर है वो वहाँ पे मुकम्मल होगा। ओके, और लोगों ने अच्छी तादाद में वोट डाले हैं गिलगित में? जी, आज दिन भर जो है हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में गए, लोगों का जो है जोश खरोश भी हमने देखा, बड़े जो है एक्टिवली वो ये डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, वोट डाल रहे थे, अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि घरों में जो बैठ के ख्वातीन है अक्सर यहाँ से निकल के जो है वोट देना जो है वो थोड़ा गवारा नहीं करती हैं, उनको भी वहां से निकाल के बाकायदा पोलिंग स्टेशन पर वो लेके आ रहे थे और उनसे जो है वोट जो है वो कास्ट करा के बाकायदा उनको दोबारा उनके मंजिल पे जो है वो ड्रॉप दिया जा रहा था। इसी तरह मर्दों का जो है वो भी इस प्रोसेस में वो बड़े जोश खरोश के साथ वो हिस्सा ले रहे थे। बाकायदा पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है लंबी लंबी कतारें थी, फिर भी जो है 2-2, 3-3 घंटे तक वो मुसलसल इंतजार करने के बाद अपनी बारी पे जाके जो है मुनज़्ज़म अंदाज। थैंक यू वेरी मच सैयद शेर अब्बास साहब, आपने हमें जो है एक व्यू दिया, एक पर्सपेक्टिव गिलगित में इस वक्त क्या सिचुएशन है। और ये बहुत खुशाइन बात है कि जो 9,58,480 वोटर्स हैं, जिनमें मर्द वोटर्स 5,34,000 है, ख़वातीन 4,54,000 हैं, वो उन्होंने उनमें से कसीर तादाद में वोट डाला है। दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया हुआ है रज़ा हारून साहब ने, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा है। हमें कमिटमेंट की हुई है राजा उसामा सरवर साहब ने नून लीग से। वी होप एंड प्रे कि वो हमें अपनी कमिटमेंट को फॉलो करके ज्वाइन करें। और नदीम कुरैशी साहब PTI से। रज़ा हारून साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काफ़ी मैसिव कैंपेन चलाई और उन्होंने काफ़ी दिन वहाँ गुजारे और जलसों से खिताबात किए। पीपल्स पार्टी जो है ज़ाहिर बात है उनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है और भुट्टो साहब के दौर से वहाँ पर आइनी मामला जो है उनको भी उजागर किया गया, फिर तरक्याती काम भी हुए। पीपल्स पार्टी की क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं इन इलेक्शन से? मैसिव कैंपेन आप लोगों ने चलाई, आप लोगों ने कहा कि आप लोगों को इख्तियारात देंगे, आपके आइनी स्टेटस के बारे में जो है कमिटमेंट्स की हैं और फैसले जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने खुद ये पहली दफा देखा है कि इतनी मास मोबिलाइजेशन की है और इतनी ज्यादा प्रेजेंस रखी है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ऑन द ग्राउंड। वो गिलगित भी गए, स्कर्दू भी गए, हुंजा भी गए, बल्तिस्तान भी गए, तमाम इलाकों में जो है वो उन्होंने गिदर के इलाके में गए और पूरा बजट। साथ साथ उनकी जो बहन है मोहतरमा सब आसिफा साहिबा खातून वो भी मौजूद थी। तो एक बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा एक चार्ज और भरपूर किस्म की बाकायदा इलेक्शन मुहिम चलाई है फ्रंट से लीड करके। और जाहिर है कि इलेक्शन के दौरान अपना जो मैनिफेस्टो दिया उसमें बहुत सारे वादे किए हैं, जिसमें सबसे अहम वादा जो है कानून साजी के अलावा और बल्तिस्तान को उस गिलगित को उसके हक दिलाने के अलावा जमीन की हक मिल्कियत का है। जो हजारों मुरब्बा जमीन है जिसको कानून साजी के जरिए अब इस स्टेज पर आ गई है कि नेक्स्ट स्टेज में वो जमीन जो है उसको वहां के रिहायशियों में उसकी हक मिल्कियत दी जानी है। इसलिए उनका ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि वो चाहते हैं कि जहां पीपल्स पार्टी ने वो कानून मंजूर करवाया है, उस कानून की सारी जो उस पर मेहनत की है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए, वहीं अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन का फेज है। और इसमें अगर गिलगित के अवाम, GB के अवाम भारी मैंडेट देंगे पीपल्स पार्टी को ताकि वो गिलगित में जो है बिना पार्टनर हुकूमत बना सके, तो फिर कदर आसानी हो जाएगी अपना वादा पूरा करने में और वहां के अवाम को जमीन की। तो आप समझते हैं 24 में से 13 नशिस्तें लेने में पीपल्स पार्टी कामयाब हो पाएगी? क्योंकि PMLN ने भी बड़ी एग्रेसिव कैंपेन चलाई है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी एक न्यू एंट्रेंट आए हैं। और मैं देख रहा था कि जो गुलबर खान साहब हैं उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की है और उससे इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी जो आउट गोइंग CM थे। तो मुकाबला तो बड़ा कांटे का है सर। हमेशा मुकाबला कांटे का होता है, लेकिन अनवर भाई जब इलेक्शन में पार्टी खासतौर पे नेशनल लेवल की पार्टी अपना कैंडिडेट फील्ड करती है, हारने के लिए तो नहीं करती। हाँ। तो अगर 23 सीटों पे पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है तो उसकी तो ख्वाहिश होगी, उम्मीद होगी, उसकी स्ट्रगल होगी, मेहनत होगी कि 23 की 23 सीटें जीते। तो मैं तो पूरी उम्मीद हूं और मैं तो 23 की 23 सीट जीतने की बातें करूंगा। लेकिन हाँ, ये बात भी हकीकत है कि मुस्लिम लीग की कैंपेन भी ख्वाजा साद रफीक साहब ने, खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक बड़ी अच्छी कैंपेन उन्होंने वहां पे चलाई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कैंपेन के मामले में और मास मोबिलाइजेशन के मामले में अगर आप पूरी इस कैंपेन का मुआवजा करेंगे ईमानदारी के साथ, तो पीपल्स पार्टी का और बिलावल भुट्टो साहब का जो एग्रेसिव अप्रोच थी, जो उन्होंने फ्रंट से आगे लीड किया और जिस तरह उन्होंने बराह रास्त वहां की आवाम तक किया बातचीत की, वो एक विनिंग एज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास।
اچھا یہ بتائے گا کہ کیونکہ وہاں پر بہت سی اگزامپلس بھی دی گئی اور چونکہ راجہ اسامہ سرور صاحب آئے نہیں اب تک تو ان کو میں کوٹ کروں گا، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو آپ نے خواجہ سعد رفیق صاحب کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ووٹ دینا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جی بی کو لاہور جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، کراچی جیسا دیکھنا چاہتے ہیں جہاں آپ موجود ہیں، یا پشاور جیسا، obviously referring to پیپلز پارٹی رول ان سندھ اینڈ پی ٹی آئی رول ان خیبر پختونخوا. تو انہوں نے کہا اگر لاہور جیسا بننا چاہتے تو ہمیں ووٹ دیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کارکردگی کی بنیاد پر اپنا ووٹ ڈالیں گے یا جو آئینی معاملات ہیں اس حوالے سے اپنا جو ہے وہ ووٹ جو ہے اس جماعت کو دیں گے جو اس حوالے سے وعدے کر رہی ہے، ان کا سولر پوٹینشل ہے، ان کے ریئر ارتھ منرلز ہیں، اس کے علاوہ اور معدنیات ہیں. تو یہ بھی بڑا آ رہا تھا کہ شہر جو ہے وہ کوٹ ہو رہے تھے لاہور، کراچی، پشاور کے. اگر ان 3 جماعتیں ہیں تو ان میں سے اگر کسی نے پک کرنا ہو تو کس شہر کی ترقی کو دیکھ کر ووٹ دیں گے لوگ؟ انور بھائی بڑا خیر یہ تو جلسوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں اور جلسوں میں آپ کو پتہ ہے تند ہوتے ہیں، جملے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، بڑے سلوگنز ہوتے ہیں، بڑا ریٹیکر ہوتا ہے، نعرے ہوتے ہیں. جی تو جلسوں کی تقاریر کا تو ایک الگ ہی ٹیمپو ہوتا ہے کہ آپ نے عوام آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے جی اور آپ نے اس پوری عوام کو انرجائز کرنا ہوتا ہے انتخابی مہم کے اندر تاکہ وہ انرجائز ہوں اور باہر نکل کر انتخابی مہم میں حصہ لیں اور ووٹ ڈالیں. تو ٹھیک جلسوں کی تقاریر تک ہوتی ہیں. منشور اپنا ہوتا ہے پارٹی کا. ٹھیک جہاں تک یہ بات ہے کہ جی گلگت بلتستان کے عوام دیکھیں، میرے خیال میں پاکستان کا یہ واحد ریجن ہے انوار بھائی جہاں کا لٹریسی ریٹ جو میں نے سنا ہے اور میں پہلے بھی ایک چوکا 97-98% جی ہے. بالکل تو جس ریجن کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 97-98% ہو، وہاں کے عوام کو آپ صرف نعروں سے یا صرف بہلاووں سے یا صرف کمپیریزن سے جو ہے نا وہ اپنی طرف لے کر نہیں آ سکتے. ایگزیکٹلی اتنے زبردست لٹریسی ریٹ کا مطلب ہے کہ وہ جہاں بھی ووٹ دیں گے وہ بڑا سوچ سمجھ کر ووٹ دیں گے. اور جہاں تک رہ گئی بات کہ دیکھیں کراچی اور لاہور کا جو ڈائنامکس ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں. کراچی ایک پورٹ سٹی ہے، ایک میگا سٹی ہے، ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، ٹھیک ورلڈ کلاس لیول کی. بڑے شہروں میں جو آپ کہیں گے اس میں آتے یقیناً وہاں پریشانیاں ہیں، وہاں مسائل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک لاہور ایک کراچی مقابلے میں قدرے چھوٹا شہر ہے. پھر کراچی کے اندر جو ہے وہ ملٹیپل لنگول، ملٹی لنگول، یس ملٹی ایتھنک، ہاں ملٹی ایک پروونشل کاسموپولیٹن سٹی. سر ندیم قریشی صاحب نے بھی جوائن کر لیا. سٹی میں ہے. اس کے ملٹیپل میں بتا رہا ہوں اس کے ڈائنامکس جو ہے نا اس کی کمپیریزن اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایک جلسے میں کھڑو گے لاہور کراچی کو کمپیئر کر دیں. ٹھیک صحیح. ندیم قریشی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ندیم قریشی صاحب نے ویورز ہمیں جوائن کر لیا، ممبر اسمبلی ہے، پی ٹی آئی کے فرنٹ لائن کے لیڈر ہیں. ندیم قریشی صاحب، رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گلگت بلتستان میں الیکشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. پچھلا الیکشن 2020 میں آپ لوگوں نے جیتا تھا اور خالد خورشید صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے، اور اس سے پچھلا الیکشن پی ایم ایل این نے جیتا تھا، حافظ حفیظ اور رحمان صاحب بنے. اس سے پہلا جو الیکشن ہوا تھا وہ پیپلز پارٹی نے جیتا اور مہدی شاہ صاحب بنے. ویسے مہدی شاہ صاحب کے بیٹے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، توقیر مہدی صاحب، اور اچھی پوزیشن میں جا رہے ہیں. تو سر اس دفعہ بیرسٹر غور صاحب نے تو وہاں کنوینسنگ کی، پی ٹی آئی کے امیدوار آزادانہ حیثیت پہ کھڑے جیسے 2024 میں آپ بھی کھڑے تھے. کیا آپ لوگوں کے پاس اب تک رپورٹ ہے پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار حیثیت پہ کھڑے ہیں، ووٹ کے حوالے سے، کاؤنٹنگ کے حوالے سے کیا توقعات ہیں؟ کیونکہ ابھی رضا صاحب تو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی تو ان کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ کافی زیادہ سیٹیں لیں گے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. انوار بھائی بہت شکریہ. دیکھیں پچھلے 4-5 سال میں پاکستان کی پالیٹکس بڑی تبدیل ہوئی ہے. ماضی میں تو یہی بالکل ٹرینڈ رہا، جیسے رضا بھائی فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ جس کی فیڈرل گورنمنٹ ہوا کرتی تھی جی وہی اے پی میں اور کشمیر میں حکومت بنایا کرتے تھے. لیکن پچھلے 4-5 سال میں بہت بڑی چینج آئی. پاکستان اور پاکستان کا نوجوان بلکہ چاروں صوبے اور گلگت بلتستان اور کشمیر، یہاں اب آئیڈیالوجی کی پالیٹکس نے جنم لیا، اور وہ آئیڈیالوجی کی پالیٹکس اب اتنی مضبوط ہو گئی کہ فیڈرل گورنمنٹ جتنی مرضی باتیں کرے، یہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے یہاں سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی یہ جتنی مرضی گفتگو کرے، بلند باغ دعوے کرے، عام آدمی اب یہ دیکھتا ہے کہ ان تجربے کار لوگوں نے اپنے 4 سال کے اس پچھلے دور میں پاکستان کو کہاں پہنچا لیا. کیا پاکستان کے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئی یا وہ ابتر ہو گئی؟ کیا پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوئے؟ پاکستان کی ایگریکلچر آگے بڑھی؟ پاکستان کی ایکسپورٹس آگے بڑھی؟ پاکستان کہاں آج کھڑا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی بھی طرح موجودہ حکومت، اگر ایک فیڈرل منسٹر اور بہت بڑا نام یہ ٹویٹ کرتا ہے کہ مجھ سے بلیس کو یا اس کو وہ ایک ٹرانسفر کے لیے چینج کرنے کے لیے میرے لوگوں سے 80,000 روپے لے رہے ہیں،
اور ایک فیڈرل منسٹر کراچی میں جا کے یہ دعویٰ کرتا ہے, یہ اعلان کرتا ہے کہ جی 1 سال میں 100 ارب سے زیادہ یہاں سے منی لانڈرنگ ہو گئی 3-4 لوگوں کو پکڑنے نے. دوسرا فیڈرل منسٹر یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان میں موجود بیوروکریسی پرتگال میں, یہ بڑی باتیں بڑی سخت آپ کو لگے گی, شاید پی ٹی وی کا مزاج نہ ہو, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, یہ میں الزام نہیں لگا. آپ کے پاس گراؤنڈ ریئلٹی کیا ریزلٹس کے حوالے سے؟ میں وہی بتا رہا ہوں, یہ تمام چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں. مجھے آج بھی یقین ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک میں یہ سمجھتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے, ان کو کم از کم گلگت بلتستان کے الیکشن میں لوگوں کے حق کے رائے دہی کو جو کا تو اور پیپر پہ پرنٹ کر کے پبلک کرنا چاہیے, تاکہ یہ جو یہ بوجھ اٹھا کر اس نااہل سرکار کا یہ جو بوجھ اٹھا کر آئین کا حلیہ, عدالتوں کا حلیہ, عام آدمی کی حالت کا جو حلیہ بدل دیا گیا ہے, وہ چیزیں کھل کر سامنے آئے. اگر صاحب پراپر رزلٹ مینٹین ہو گیا جس طرح سے جو سوشل میڈیا دکھا رہا ہے. آپ کے پاس سر پارٹی کی کیا رپورٹ ہے؟ سوشل میڈیا تو آپ جو دکھا رہے ہیں وہ تو علیحدہ بات ہے, میں چاہوں گا آپ بتائیں نا. دیکھیں, یا آپ لوگوں کا اس حوالے سے کچھ زیادہ دلچسپی نظر نہیں آ رہی, اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کیا رزلٹ نکل رہا ہے؟ 1001% دلچسپی ہے. ہم میدان میں تو آپ بتائیں نا کہ کتنے کینڈیڈیٹس کھڑے تھے آپ کے آزاد حیثیت میں؟ دیکھیں, میں آپ کو گزارش کر دوں, ہمارے ہر سیٹ پر, ایک سیٹ چھوڑ کر ہر سیٹ پر کینڈیڈیٹ موجود ہے. اچھا, اور ابھی جو ٹرینڈ آپ کا الیکٹرانک میڈیا جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں, وہ الیکٹرانک میڈیا یہ دکھا رہا ہے کہ 80% حلقوں پہ وہ آزاد امیدوار سب وہ ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے. کیونکہ ہم بطور پارٹی ہمیں وہاں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, ہمیں وہ نشان ہمارا نہیں ملا, ہماری پارٹی کے وہاں کینڈیڈیٹس کو اس طرح سے کمپیئر نہیں کرنے دی. نہیں سر, بیرسٹر گوہر صاحب تو گئے ہوئے تھے نا ڈور ٹو ڈور کینویسنگ. اب بیرسٹر گوہر کو بھیج دیا جائے ایک چیئرمین کو, اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو نہ جانے دیا جائے, دیگر لیڈرشپ کو نہ جانے دیا جائے. لیکن آپ تو کہتے ہیں نا آپ لوگوں کا خان صاحب کا ووٹ ہے اور پی ٹی آئی کا ووٹ ہے, بے شک بیرسٹر گوہر صاحب جائیں, سلمان اکرم راجہ صاحب نہ بھی جائیں تو پھر بھی ووٹ پڑ جاتا ہے. میں تو گزارش اب بھی یہی کر رہا ہوں, میں تو آج بھی کانفیڈنٹ ہوں, میں پاکستان کی مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, پاکستان کے نوجوان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. مجھے یہ بات کہنے میں کوئی یار نہیں ہے, لوگ موجودہ حکومت سے, ان کی 4 سالہ کارکردگی سے بے انتہا متنفر ہیں, مایوس ہیں. جبر میں, زیادتی میں, گورنمنٹ کنٹرول کر کے آپ نتائج مرتب کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کی وش اور لوگوں کی ول نہیں بدل سکتے. مجھے 100% یقین ہے اگر نتائج اسی طرح سے جس طرح سے لوگوں نے آج کاسٹنگ کی ہے, دیکھیں بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے. کتنی سیٹوں پہ لیڈ کر رہے ہیں سر؟ 80% سیٹس پر. سر یہ تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے نا, 80% پہ. یہ تو اپنے دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں رضا ہارون صاحب بھی زیر لب مسکرا رہے ہیں کہ 80% آپ نے کہہ دیا, آپ کون ویریفائی کرے گا کہ 80% میں آپ لیڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ دیکھیں میں تو اپنے بھائی رضا ہارون صاحب کی کسی بات پر نہیں مسکرایا. مطلب رضا ہارون جیسا سیزن, شائستہ, شستہ, خوبصورت پولیٹیکل ورکر کراچی کو گراؤنڈ بنا دے اگر پاکستان کے کسی انتخابات میں حصہ لیتا ہے, کہ کراچی کو دیکھا جائے تو پھر سبحان اللہ سر. اگر سارا فیصل اور کینٹ کو چھوڑ کر کراچی کی تباہ حالی کو منظر عام پر رکھا جائے تو پھر پیپلز پارٹی کو وہاں ایک سیٹ بھی نہیں ملتی. مجھے رضا بھائی کا سے بڑا پیار ہے, مجھے ان کی بڑی عزت ہے, میں ان کو ڈسارڈ نہیں کرنا چاہتا, اور یہ دل میں میری بات کو انڈورس کریں گے. آپ مطلب انوار بھائی پی ٹی وی میں بیٹھ کے, اسلام آباد بیٹھ کے آپ پنجاب کو کاؤنٹ نہیں کرتے, آپ صرف لاہور کو کاؤنٹ کرتے ہیں جو بادشاہوں کا شہر ہے, جس کو دارالخلافہ ہے نا سر, دارالخلافہ ہے نا. آپ لوگ بھی حکومت کی ہے وہاں پر نا, بزدار صاحب نے, وہ اس لیے کاؤنٹ ہوتا ہے نا. اس طرح تو سندھ بھی تو کراچی کا دارالخلافہ ہے, تو سندھ بھی اور بھی ہیں, خیبر پختونخوا میں پشاور, اس کے علاوہ بھی اور سے اضلاع ہیں. سر ایک شہر سے ایک ٹرینڈ آپ نہیں بنا سکتے, اسٹیٹسٹکس ڈفرنٹ ہیں. پنجاب 12.5 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے. ذرا اس پر آتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 80% آپ لوگ کو ہے. رضا ہارون صاحب 80% ایکسپیکٹیشن ہے قول ندیم قریشی صاحب کے کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ووٹ پڑ رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں بدل ہیں لوگ موجودہ حالات سے جس کی وجہ سے ووٹ دے رہے ہیں. عمر بھائی, ندیم بھائی ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اور ہمارا بڑا پیار کا رشتہ ہے, اور ان کو اپنی پارٹی کے امیدواروں سے یہی امید ہونی چاہیے, ان کا سٹیٹمنٹ بالکل یہی ہونا چاہیے. ظاہر انہوں نے بھی امیدوار ہارنے کے لیے تو نہیں کھڑے کیے ہوئے, لیکن مجھے 1-2 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ معیار کیا طے کرتی ہے 80-20% کا, اور کیا معیار طے کرتی ہے کہ لوگ ان سے خوش ہیں کہ نہیں ہیں. کیا ہری پور کا الیکشن ہارے نہیں, کیا قومی اسمبلی کا الیکشن ان کے اپنے صوبے میں, اپنی حکومت کے اندر, اپنی انتظامیہ کے اندر ہری پور کا الیکشن ہارنے کا مطلب ہم کیا لیں کہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے رد کر دیا ہے, پی ٹی آئی فیل ہو گئی ہے؟ نہیں, میں تو ایسا نہیں کہوں گا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے جائیں کہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا
जो इनका प्रॉब्लम आ रहा है ना इस इलेक्शन में, तो चलें जो होगा जो पीटीआई का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नदीम भाई जैसे लोगों को सोचने की, फिक्र करने की बात है कि पीटीआई बहैसियत जमात खत्म होती जा रही है। पीटीआई का स्ट्रक्चर खत्म होता चला जा रहा है, रॉट होता चला जा रहा है। पीटीआई की लीडरशिप जो है वो कहीं नहीं खड़ी। आप देखें चेयरमैन जो है वो, या सेक्रेटरी जनरल साहब जो हैं, या इनके जो सीनियर नुमाइंदे हैं, उनकी पार्टी के अपने अंदर वक़्त कोई नहीं है। अभी जो सूबाई वुज़रा ने जिस तरीके से इनके मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को जवाबात दिए हैं और उस पर जो तानेजनी की है, ये किसी पार्टी के डिसिप्लिन में ऐसा नहीं होता कि एक सूबाई लेवल का वजीर जो है वो अपने पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से इस तरह मुखातिब हो। इसी तरीके से सेक्रेटरी जनरल साहब के साथ जो कुछ हो वो चुका है, बजट जांच के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था हम बजट पे एहतजाज करेंगे, तो उस हवाले से नहीं है, मुनासिब तरीकेकार नहीं है ना। एक वजीर आला का काम नहीं है। जी अगर वो ये कर रहा है, इसका मतलब पार्टी अपनी साख, अपनी रेट, अपना स्ट्रक्चर, अपना डिसिप्लिन खो चुकी है। ठीक इसी तरीके से जो बानी है, ठीक जो सारी मतलब जान है पार्टी की, उनका अपना एतमाद पार्टी की लीडरशिप पे बिल्कुल नहीं है। यहां तक नहीं है कि चेयरमैन कौमी असम्बली में बैठा हुआ है, लेकिन उन्होंने नुमाइंदा चुना है महमूद खान अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर। चेयरमैन को उन्होंने नहीं वैल्यू कराई। इसी तरह सेनेट में अली जफर साहब जैसे तजुर्बेकार सीजन पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं पार्टी के, ठीक लेकिन वहां उन्होंने मोहतरम अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिए। जी फिर पूरी पार्टी को एक तरफ रख के, साइड लाइन रख के, साइड की पटरी पे लगा के, लाल बत्ती के पीछे भेज के ये कह दिया है कि सियासी फैसले अचकजई साहब करेंगे। मुझे बताएं कौन सी कौमी लेवल की सियासी पार्टी जो है, नेशनल लेवल की सियासी पार्टी, नदीम भाई हमारे अच्छे दोस्त हैं, इस तरह के और बहुत से लोग हैं, सेनेटर इमाई मोमन साहब हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं, अली ठीक मोहम्मद साहब हैं, जिनको सुनते हैं दिल खुश होता है कि यार बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सीजन लोग हैं, जी बड़े जी तंजीम याफ्ता लोग सर, हैं, इनसे लेकिन ये ये किस पूछते हैं तंजीम कि में ये काम कर रहे पार्टी के जो फैसले हैं, सियासी हैं? ये फैसले, तमाम उसका आउटसोर्स हो इख्तियार चुकी है ना। अचकजई साहब को और राजा नासिर अब्बास को क्यों कर दिया गया? ये शमाला ये राना साहिबा ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, पीएमएलएन की मैं बस एमएनए एक है बात उनका। और ऐड कर दूं, जी जी एक बात आपकी इजाजत से, कि देखें इस तरीके से पार्टी को चलाना, पार्टी। और फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं करना चाह रहा था, कि इनको सुप्रीम कोर्ट के जो जब ये फैसला हो रहा था, जब इनको बता दिया गया था कि पार्टी के पास इंतखाबी निशान हो ना हो, पार्टी बहैसियत पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, उसको आजाद उम्मीदवार खड़े करने की जरूरत नहीं है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगर उसके 10 उम्मीदवार होंगे तो शायद हर उम्मीदवार को अलहदा अलहदा निशान मिल जाएगा, लेकिन पार्टी अपने उम्मीदवार लेकिन उसके बावजूद उस फैसले के बाद से आज तक मुझे ओके, समझ नहीं आई कि किस तरह के वकला हैं तहरीक ये इंसाफ के इंपॉर्टेंट आपने लीडरान में, नुक्ता कि उठाया वो सर, ये इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया। शमाला राना साहब बताइएगा, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के वाले से हम बात करें, ज़ाहिर बात है अब वोट काउंटिंग का अमल जारी है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी आ रहे हैं। गिलगित में बताया जा रहा है आप लोगों की पोजीशन बेहतर है, 2 सीटों पे हफीज़ और रहमान साहब और डॉक्टर इकबाल साहब जो है वो लीड कर रहे हैं। एक सीट पे पीपल्स पार्टी जो है अमजद एडवोकेट साहब लीड कर रहे हैं। स्कर्दू में मेहदी शाह साहब के जो बेटे हैं, पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि तौकीर मेहदी शाह साहब सीट जीत गए हैं। आपके पास क्या असेसमेंट है? कुरैशी साहब, नदीम कुरैशी साहब के पास तो ये असेसमेंट है कि वो 80% सीटों पे जो है पीटीआई के बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो लीड लिए हुए हैं। तो आप इस हवाले से जरा अपडेट कीजिएगा, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि गिलगित बल्तिस्तान की जो गयूर अवाम है, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक जो वोट कास्ट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अब तक के जो गैर हतमी नताइज हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि अभी जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो विजिट था इलेक्शन मुहिम के हवाले से, तो उन्होंने वहां पे बहुत मुस्बत बातें की हैं। उन्होंने किसी के साथ जो है वो किसी पे बेजा तनकीद नहीं की। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस और अपनी जो कारकर्दगी की बुनियाद पे जो है लोगों को कहा कि मैंने ये आपकी खिदमत की है, और अगर आप नहीं भी वोट देंगे तो तब भी मेरा आपकी खिदमत का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। तो मैं ये समझती हूँ कि उनकी उस विजिट पे जो वहाँ की गिलगित बल्तिस्तान की आवाम थी, उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। और मैं ये समझती हूँ कि अगर हम अगर कामयाब हो जाते हैं और हम अपनी जो अक्सरियत हासिल कर लेते हैं, तो हम पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की उन उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरेंगे जो हमने उनसे वादे किए हैं, जो हमने उनके साथ बातें की हैं। अब आते हैं कि आप कह रहे हैं कि आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं। अभी तक के जो गैर हतमी नताइज हैं उसमें मैंने जिस तरह आपको पहले बताया
کہ اس میں بہت سی جگہوں پہ ہمیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے، کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں ان کو برتری ہے، کچھ جگہوں پہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ برتری حاصل ہے. تو ابھی ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم حتمی جو ہے اس کے اوپر کوئی بات کر سکیں. اچھا، یہ ندیم قریشی صاحب کے پاس میں جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے وہ چونکہ آپ نہیں تھی، پی ایم ایل کی نمائندگی آپ کر رہی ہیں، ایم این اے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ بدل ہیں آپ لوگوں کی کارکردگی سے، اسی لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف جو ہے رغبت رکھتے ہیں. وہ کارکردگی ایسی نہیں ہے جس کی بنا پر جو ہے آپ کو لوگ ووٹ ڈالے، اور اب آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ لوگ جو ہیں وہ وہاں ووٹ ڈالیں گے، جیسے انہوں نے ان کے مطابق 2024 پہ ڈالا تھا ان کے لیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو عوام ہے انہوں نے انشاءاللہ اپنے ضمیر پہ ووٹ دیا تو وہ مسلم لیگ نون کا ووٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور محمد نواز شریف کے دور میں جو وہاں پر میگا پروجیکٹ تھے وہ وہیں کا سفر وہیں پہ رکا رہا. ان کی حکومت بھی آئی تھی، انہوں نے کیا وہاں پہ کیا؟ آپ مجھے ان کا کوئی ایک پروجیکٹ جو ہے وہ بتا دیں جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے ان کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. اب جو گلگت بلتستان کی عوام ہے وہ جھوٹے نعرے اور کھوکھلے وعدوں کے اوپر نہیں، وہ کارکردگی کو، وہ کریکٹر کو، وہ کردار کو ووٹ دیں گے، اور انشاءاللہ وہ ووٹ مسلم لیگ نون کا ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جہاں پر بھی آپ جائیں گے، آپ کو جہاں بھی ترقی، جہاں بھی آپ کو بہتری نظر آئے گی، اس کے پیچھے نیچے تختی دیکھ لیجیے. شعیب صاحب میرے ساتھ رہے گا. ندیم قریشی صاحب، سر وہ کہہ رہے آپ کی بھی اقتدار رہا، کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں. آپ لوگوں کی حکومت رہی، خالد خورشید صاحب کی رہی، دلبر صاحب کی رہی، تو وہ اس پہ کیا کارکردگی آپ لوگوں نے دکھائی؟ گزارش یہ ہے اگر ہم کارکردگی کی بات کریں گے تو ہر شعبے کے حوالے سے ہمارے پاس باقاعدہ سالڈ چیزیں موجود ہیں، اور گلگت بلتستان کی عوام زیادہ باخبر ہے. جس ایئرپورٹ پہ ابھی نواز شریف صاحب نے لینڈ کیا، جو میری بہن فرما رہی ہے کہ جی وہ گئے اور انہوں نے وہاں بڑی اچھی باتیں کی، تو کاش اچھے کام بھی ہوں، صرف باتیں نہ ہو. اس ایئرپورٹ کا افتتاح بھی عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کیا تھا. گلگت بلتستان کے لوگ اب پچھلے 4 سال سے شاید یہ اپنے اس 4 سال کے دور کو، جو 2 سال ان کا پی ڈی ایم کی صورت میں 18 ماہ، پھر ان کی کیئر گورنمنٹ، اور ابھی 2 سال 2.5 سال سے، یہ 5 سال سے اب یہ حکمران ہے. تو انہیں 5 سال میں کوئی چیز یاد نہیں آئی بھائی نواز شریف دور کے جو کارنامے رک گئے تھے ان کو ہم کنٹینیو کر لیں، تاکہ جا کے میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، بجائے کسی شر کی طرح اگلی بار کا وعدہ. آپ کی آواز کٹ رہی ہے سر. آپ بتا رہے ہیں کہ جو ایئرپورٹ ہے وہ خان صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا گلگت کا، اور آپ کون سے کام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بتانا چاہ رہے تھے؟ میں گزارش کر دوں، میں نے عرض یہ کی اگر آواز میری کٹ گئی تو دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں. دیکھیں 5 سال سے شہباز شریف صاحب اور ان کے اتحادیہ حکومت میں ہیں. 18 ماہ یہ پی ڈی ایم سرکار کی صورت میں رہے، پھر یہ کیئر ٹیکر کی صورت میں رہے، 2.5 سال سے یہ خود گورنمنٹ میں ہیں. تو انہوں نے اس 5 سال میں گلگت بلتستان میں ایسا کیا کیا جس کی نواز شریف صاحب نے نشاندہی کی ہو؟ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ کی طرح قوم کو ٹرکی بتی کے پیچھے لگایا. گلگت بلتستان میں تو حاجی دلبر اور اس سے پہلے خالد خورشید کی حکومت تھی نا سر. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے گلگت بلتستان میں. اچھا، فیڈرل گورنمنٹ کے کیا پروجیکٹ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ جو انہوں نے خالد خورشید خان صاحب کی گورنمنٹ کو ختم کر کے جس طرح سے اپنی مرضی کی وہاں گورنمنٹ بنائی، ان کی کارکردگی. میری بہن نے کہا نا جی کہ نواز شریف صاحب نے وعدے کیے ہیں. او بھائی آپ تو 40-45 سال سے صدار میں ہیں، 20 پروجیکٹ دکھاتے، کوئی بڑی یونیورسٹی دکھاتے ہیں. یا عمران خان صاحب کے پاس تو 3.5 سال سے سر، 3.5 سال میں وہ سب کچھ جو کر سکا تھا اس شخص نے کیا. آپ تو 45 سال سے حکمران ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ پہلے اقتدار پوزیشن سے کوشچن کرتے ہیں. دنیا میں ہوتا تھا پوزیشن گورنمنٹ سے کوشچن کرتی تھی. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ بلاول زرداری صاحب نے، میاں نواز شریف صاحب نے وہاں جا کر کون سے ایسے پروجیکٹ بنائے ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کارنامے انجام دیے، اب آپ نے کسی کو ووٹ نہیں کرنا. جو انٹرنیشنل فیچرز ہیں، جو آزاد سروے ہے، جو میڈیا کا رپورٹ کر رہا ہے، وہاں تو ہر جگہ سے تحریک انصاف کو لیڈ مل رہی ہے. پی ایم ایل این کے جلسے میں کس قسم کی نعرے بازی ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کے جلسوں میں کس قسم کی نعرے بازی ہو رہی ہے. کیا کہا ہے سابق وزیر اعظم اپنی پریس کانفرنس میں؟ وہ گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، بالکل وہ غیور ہیں، وہ بہادر ہیں. اگر ان کے ووٹ، آپ کی آواز مجھے تک کلیئر آ نہیں رہی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت پروجیکٹس کی. میرے ساتھ رہے گا ذرا، آپ تھوڑی سی پوزیشن چینج کیے تاکہ آواز کلیئر ہو. شعیب صاحب آپ بھی جواب دیجیے گا. رضا صاحب وہ کہتے ہیں آپ پہلے، شعیب صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ فیڈرل گورنمنٹ پچھلے یہ تیسرا بجٹ ہوگا ضرورت ہے 24 سے بھی آپ کے پاس ہے، اس سے 2022 پہ بھی آ گئی تھی. فیڈرل گورنمنٹ نے ایسا کیا کام کیا گلگت بلتستان میں جس کی بنیاد پر آپ لوگوں کو وہ ووٹ دے رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن بہت بہتر ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں گلگت ایئرپورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں خان صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا.
وہ افتتاح کیا تھا، لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ گلگت سے جو بلوچستان کو، جو کوئٹہ کو راستہ، جو روڈ جا رہی ہے، آپ نے وہ روڈ دیکھی ہے؟ ان سے یہ پوچھیں کہ وہاں پہ جو صحت کے مراکز ہیں، آپ نے گلگت سے کون سی روڈ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ سکردو کی بات کر رہی ہیں؟ گلگت سکردو کی بات کر رہی ہیں؟ سکردو کی میں بات کر رہی ہوں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ صحت کے مراکز آپ نے دیکھے، آپ نے وہاں پہ جو ترقی، جو خوشحالی وہاں پہ ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہے۔ اور جو نعرے لگا کر یہ لوگ اقتدار میں آئے تھے، انہوں نے وہاں کی عوام کو مایوس کیا ہے، اور آج عوام نے اس مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ ان کو ووٹ نہیں دیا۔ اوکے، رضا ہارون صاحب، سر بتائیے گا، وہ کہتے ہیں آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے کریڈٹ پہ کیا ہے کہ جو وہ گلگت بلتستان کے لوگوں سے کارکردگی کی بنیاد پر یا ان کی خدمت کی بنیاد پہ ووٹ مانگ رہے ہیں؟ شمیلہ صاحبہ تو کہہ رہی ہیں گلگت سکردو روڈ ہے وہ نواز شریف صاحب کے دور میں بنی تھی۔ ظاہر بات ہے آپ بھی تھوڑا سا اس حوالے سے ذرا بتائیے گا، کیونکہ قول ندیم قریشی صاحب کے کہ وہاں پر اصل کام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور اب تو خیر الیکشن ہو گیا نا، جب ندیم بھائی صحیح کہہ رہے ہیں تو ووٹ ان کو مل جائیں گے۔ تو بات آج یہ بات آج کرنے کی نہیں ہے، آج تو ووٹ گننے کی بات ہے، ووٹ کی ریزلٹ دیکھنے کی بات ہے۔ یہ تو کل تک کیمپین تک کی باتیں نہیں، ندیم بھائی کر رہے ہیں، کام کیا گیا تھا۔ دیکھیں ابھی تک جو میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ تھوڑی سی سنگین ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اور مجھے یہ اطلاع مل رہی ہے، جو رپورٹ آ رہی ہے کہ 2 سیٹیں جو ہیں وہ تو باقاعدہ پیپلز پارٹی وہاں جیت چکی ہے، اور 8 سے 10 پہ جو ہے لیڈ پر ہے، اور 6 میں جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کا مقابلہ چل رہا ہے بٹوین پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ لیکن جو تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں ریزلٹ کے اناؤنسمنٹ میں ڈیلے ہو رہی ہیں۔ اچھا، اور یہ جو چیز ہے یہ شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے کہ آخر کار ایک ایسے حلقے میں جہاں پولنگ ختم ہوئے میرے خیال میں کتنے 5 گھنٹے 6 گھنٹے ہونے کو آ رہے ہیں، تو یہ پولنگ کے ریزلٹس دینے میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ تو یہ تشویش کی بات اب پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کیا ایک دفعہ پھر ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جو ایک پورے فلو کے ساتھ، فیئرنس کے ساتھ الیکشن پروسیس جس میں کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوا، پورا دن پرامن طریقے سے ووٹنگ ہوئی ہے، اگر اس میں اس وقت جا کر کے یہ شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں گے تو یہ تھوڑی سچویشن گمبھیر ہو جائے گی۔ لیکن ابھی تک جو میرے پاس جو ریزلٹس آ رہے ہیں، جو معلومات آ رہی ہیں، وہ یہی آ رہی ہیں کہ غیر حتمی طور پہ 2 سیٹیں تو پیپلز پارٹی جیت چکی ہے اور 8 سے 10 پہ لیڈ پر ہے۔ 6 سیٹوں پر اس کا مقابلہ بہت ٹف ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ تو یہ تو یہ قریشی سب صاحب غیر حتمی باتیں، ظاہر رزلٹ ابھی کاؤنٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ تھوڑا تشویش کی بات ہے کہ یہ تو آپ نے اپنی تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ تو قریشی صاحب آپ کے یہ دیکھیں نا، ان کے پاس تو پوری سیٹوں کی فگر ہے۔ قریشی صاحب آپ نے سنا ہے رضا ہارون صاحب کو؟ میں بالکل رضا ہارون صاحب کو سن رہا ہوں۔ رضا ہارون صاحب کے پاس مجھے نہیں معلوم کہاں سے رپورٹ آ رہی ہے، ان کا کس ہائی کمان سے رابطہ ہے۔ میں تو میڈیا، میرے پاس تو میں تو جی کامن مین ہوں، میں رضا ہارون صاحب کی طرح گورنمنٹ کا پارٹ تو نہیں ہوں، یہ تو گورنمنٹ میں اس وقت ان کی نہیں، وہ پارٹی پوزیشن ہوتی ہے نا، پارٹی بھی اپنا الیکشن سیل چلاتی ہے۔ پارٹی کا الیکشن سیل ہوتا ہے نا سر؟ جی پارٹی کا الیکشن سیل ہوتا ہے یار، ایسا نہیں کرو یار ندیم بھائی، اب آپ کی پارٹی نہیں بنا سکی الیکشن سیل تو الگ بات ہے۔ ہماری پارٹی کے پاس باقاعدہ پوری آرگنائز ہم نے کمپین کی ہے، پوری کوشش کی ہے، جتنی ہرڈت لگی اس کے باوجود کی ہے، ہمارا پارٹی الیکشن سیل موجود ہے، اور میرے پاس جو رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ 14 سے زیادہ سیٹس پر آزاد لوگ لیڈ کر رہے ہیں، اور تشویش جو رضا ہارون صاحب نے کی ہے وہ تشویش کا اظہار میں کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں 14 پہ لیڈ کر رہے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں؟ کیا یہ میری انڈیپینڈنٹ لوگ؟ اچھا میری سنیے گا ذرا، میری انواع بھائی، جیسے آپ نے میرے بھائی کو بھی سنا ہے، میری محترمہ بہن صاحبہ کو بھی سنا ہے، میں گزارش یہ کر رہا ہوں جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ جی گلگت بلوچستان ہو نواز شریف صاحب نے بنائی، یہ اسی طرح کے منصوبے جو صرف سیاروں پہ اور خلائی مخلوق کو پتہ چلتے ہیں، خلا پہ بنتے ہیں ان کے منصوبے، لوگوں کو زمین پر نظر نہیں آتے، یہ اسی طرح کے منصوبے آپ پی ایم ایل این کہہ کے لوگوں سے ووٹ لیتی رہی ہے، لیکن چیزیں اتنی جلدی ایکسپوز ہوئی ہیں، اب 85 یا 90 نہیں ہے کہ لوگ اخبار میں پڑھی ہوئی کسی خبر پر یقین کریں گے یا اس پر یقین نہیں کریں گے۔ اب ہر شخص کے ہاتھ میں ایگزامینیشن ہال کی طرح سے ایک پورا باکس موجود ہے، کمپیوٹر کی صورت میں یا موبائل کی صورت میں، کہ وہ ایویلیویٹ کر سکتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے۔ آج پاکستان اگر گلگت بلتستان کے لوگ 400 روپے لیٹر پیٹرول اور بجلی اور اشیاء خورد و نوش اور زندگی کی بدترین مہنگائی اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہ صرف 4 سال پہلے چلے گئے۔ پاکستان میں پہلی بار تحریک انصاف کے دور میں انٹرنیشنل ٹورزم کو پروموٹ کیا گیا تھا گلگت بلتستان میں۔ ظاہر ہے وہاں پہاڑ ہے، وہاں کا ایک خاص ویدر ہے،
وہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں لگ سکتی تھی، لیکن یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی کہ تاریخ میں پہلی بار 76 ایئر کی ہسٹری میں پہلی بار انٹرنیشنل ٹورسٹ کا وہاں سارا فلو تھا، لوکل ٹورسٹ کو وہاں اپروچ کی گئی، وہاں انفراسٹرکچر بنایا گیا روڈز کا، وہاں نئے اسکول کالج بنائے گئے. آپ صرف خالد خورشید خان صاحب کا 3.5 سال کا دور دیکھیں، منصوبے کو 2-3 سال میں کمپلیٹ نہیں ہو جایا کرتے، بعض منصوبے 5-5, 7-7 سال لگتے ہیں. انہوں نے ان تمام منصوبہ جات کو بلاک کر کے، روک کے، حکومت بدل کر گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، آج لوگ اس ریونج کا اپنا وہ ووٹ اس ریونج کے تحت دے رہے ہیں. لوگ ان سے بدلہ لے رہے ہیں کہ ان جماعتوں سے کہ انہوں نے پاکستان کی عام آدمی کا تو بھٹا بٹھانا تھا، انہوں نے کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. اب لاہور کی اب ذرا اس کا جواب لے لیتے ہیں. آپ نے بتایا کہ بٹھا بٹھا دیا نا، تو میں نے کہا آپ کا ساری بات آ گئی تھی. شمیلہ رانا صاحبہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ بلوچستان روڈ کا بھی پوچھ رہے ہیں، کون سی ہے گلگت سے بلوچستان روڈ جو ہے اس کا بھی ذرا پوچھ لیں. نہیں وہ میں نے بتا دیا نا، گلگت کردو روڈ ہے سر، وہ میرے خیال میں شاید سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا، گلگت کردو روڈ کا تھا. جی شمیلہ صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ میرے خیال میں اس وقت شمیلہ صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ اگر پروڈیوسر صاحب جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اے جے کے گلگت بلتستان کے راجہ شہباز صاحب، اگر ان سے ہمارا رابطہ ہو جائے تو یہ جو تشویش کا اظہار کیا ہے رضا ہارون صاحب سے، تو ان سے بھی بات ہو جائے گی اور وہ بتا دیں گے. رضا ہارون صاحب ظاہر سی بات ہے، میں اس لیے آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ جو رزلٹس ہیں اس پہ آپ لوگ ٹرینڈ آگے کر رہے ہیں، پی ٹی آئی ندیم قریشی صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کارکردگی کی بنیاد پہ جو ہے وہ ووٹ پڑتا ہے. آپ ویسے سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پروسیسز کو اس طرح چلنا چاہیے؟ جی بی میں الیکشن ہو رہا ہے، کم از کم یہ ایک پازیٹیو اگر اس میں سے ہم نکال سکتے ہیں کہ ان انٹرپٹیڈ ووٹنگ ہوئی ہے، اور اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں تو جلد از جلد اس کے نتائج بھی کمپائل ہو کر سامنے آ جائیں تاکہ پتہ چل جائے جو عوام نے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے ہیں ان کے ووٹ جو ہیں وہ جن کو پڑے ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ ایک بہت بڑا کی فیکٹر ہوگا پولیٹیکل پروسیسز کو آگے بڑھانے، کیونکہ جولائی میں اب آزاد کشمیر میں بھی الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو گیا 27 جولائی کو؟ انور بھائی میرے خیال میں بہت ضروری ہے، کیونکہ جو میں نے آپ سے تشویش کا اظہار کیا یہ میرا اپنا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ سیکرٹری جنرل پی 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 ہمایوں خان صاحب کا بیان ہے جو کہ انہوں نے جاری کیا ہے. میرے پاس وہی بیان آیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا جس میں تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے اپیل کیا کہ جلد از جلد رزلٹ کیے جائیں. دیکھیے اب ہمیں کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کر جو ہے نا پاکستان بھر میں الیکشن کے حوالے سے اس بات کو اب یقینی بنانا ہوگا کہ یہ الیکشن کی جو کاؤنٹنگ کا پروسیس ہے، اس کاؤنٹنگ میں ہمیں یا تو ہم کوئی نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کریں، ڈیجیٹائزیشن کریں، کسی طرف جائیں، ریفارمز کی طرف جائیں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک حلقے کے سارے نتائج تو آ جاتے ہیں اور اسی لیول کے، اسی رقبے کے دوسرے حلقے کے نتائج آنے میں جو تاخیر ہوتی ہے، تو اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ اس حلقے کے اندر جہاں تاخیر ہو رہی ہے کوئی نتائج تبدیل کرنے کا کوئی پروسیس چل رہا ہے. اب یہ ہو یا نہ ہو یہ نہیں معلوم، لیکن یہ شبوہ و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. الیکشن اصلاحات ہونی چاہیے، ریفارمز ہونی چاہیے، کوئی ایسا سسٹم ہو کہ یس آف کورس. اور یہ نہیں کہ کسی گلگت بلتستان ہے، ہمارے ہر الیکشن میں یہ چیز جو ہے رونا پیٹنا لگا رہتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جا کے ان الیکشن سے جو یہ ہو رہے ہیں کوئی سبق سیکھ کے کہ ہم یہ سبق سیکھیں کہ ہمیں کس پروسیس کو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز میں سے اڈاپٹ کرنا ہے، تاکہ یہ جو پورا دیکھیں نا پورا دن بہت اچھا پروسیس رہا، سب تعریف کر رہے تھے. اب اس پروسیس میں جو پورا دن سب نے تعریف کی، اینڈ میں اگر یہ چھوٹا سا یہ کام خراب ہو جائے گا تو پھر مجھے بتائیں پورا دن کی جو محنت تھی. میرے خیال میں اس پہ شمیلہ صاحب سے پوچھتے ہیں اور قریشی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں الیکٹورل ریفارمز کی طرف بھی جانا چاہیے تاکہ یہ جو باتیں ہیں یہ ان باتوں کا کچھ سد باب ہو سکے، کیونکہ ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے کہ جی وہ کیوں کر ابھی تک رزلٹ کمپائل ہو کر نہیں سامنے آ رہے. شمیلہ صاحب آپ کیا کہیں گی؟ آپ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، ندیم قریشی صاحب ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، رضا ہارون صاحب کی جماعت قومی اسمبلی سندھ میں، پنجاب میں، ہر جگہ موجود ہے. الیکٹورل ریفارمز کی طرف بھی جانا چاہیے تاکہ یہ جو گلے شکوے ہوتے ہیں کہ جی یا تشویش کا اظہار ہوتا ہے یہ فار آل مطلب پرپسز ختم ہو جائے. یہ بات الیکٹورل ریفارمز ہو، جیسی رزلٹ کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے فارم 45 ملے اور فارم 47 مل جائے. پھر اس کے لیے آپ سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جائیں، آپ اس کے اندر اصلاحات لے کر آئیں، لیکن یہ سب جو معاملات ہیں اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا. اگر انتخابی اصلاحات کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ صرف ایک جماعت بیٹھ کر نہیں کر سکتی. اس کے لیے تمام پولیٹیکل جماعتوں کو بیٹھ کر ہم نے یہ، آپ کو شاید یاد ہوگا جو ہمارے یہاں پہ پی ٹی آئی کے بھائی موجود ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ ہم نے انتخابی اصلاحات کے لیے ان کو بار کہا، لیکن ان کی ڈیمانڈز اور ان کا جو ہے وہ کچھ اور نظر آتی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اور اس کے لیے جو اصلاحات ہیں اور
جو انتخابی عمل ہے اس کی شفافیت کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہمیں اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ویری امپورٹنٹ. قریشی صاحب آپ بھی ایگری کرتے ہیں اور اس کی طرف بھی آنا چاہیے جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو لیڈ کر رہے ہیں, ظاہر بات ہے وہ تو جب تک سے سبسٹینٹیو ایویڈنس نہ ہو, کوئی پتہ نہ چلے, وہ تو دعوے تو ہر جماعت کرتی ہے. آپ سمجھتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کے سیاسی اختلافات ہیں اور رہتے بھی ہیں جماعتوں میں, لیکن کم از کم الیکٹورل پروسیس کی شفافیت کے لیے تو کوئی ایسی اصلاحاتی عمل میں تو شامل ہونا چاہیے نا؟ بات صرف بات کی حد تک نہ رہے, ڈیبیٹ کی حد تک نہ رہے, ڈائیلاگ کی حد تک نہ رہے, اور فائنلائزیشن لے کر جایا جائے تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کو اور سارے لوگوں کو بھائی کو یاد ہوگا طریقے حساب کے دور میں ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جی بالکل ساری موومنٹ کی. حوالے میں تمام پارٹیز نیشنل کی قائمہ کمیٹیز میں اس کی میٹنگ کی گئی اور اس پر بھی بڑے اعتراضات اٹھے. کو کانفیڈینس نہیں دیں گے کہ اس کا دیا ہوا ووٹ, اس کا کاسٹ ہوا ووٹ پراپر جگہ پہ کاؤنٹ ہوگا جہاں اس نے کاسٹ کیا ہے, تو پھر یہ تمام اس سارے نظام پر, اس سارے انتخابی نظام پر کوسچن مارک رہے گا. لیکن یہاں تو سر بابا اعظم نرالا ہے ہر چیز کا. مطلب جو چیف الیکشن کمیشنر پاکستان ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں. یہاں مطلب چند لوگ ہی سر پہ اسی کے لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ بیٹھے ان کے ساتھ, لیڈر آف دی اپوزیشن, لیڈر آف دی ہاؤس, نئے جو بھی تعیناتی کرنی ہے, تقرری کرنی ہے اس پہ. لیکن یہ سب چیزیں اس وقت ہوگی when you sit across the table sir. صرف میڈیا پہ آ کر بات کرنے سے تو نہیں معاملہ ریزالو ہوگا نا, وہ تو وہی رہے گا, سٹینڈ سٹل رہے گا ایشو. تو انوار بھائی میں نے تو اگر یہ دعوت صرف آپ کی طرف سے مجھے تنہا کو ہے تو میں تو حاضر ہوں, میں تو کل ہی آ جاتا ہوں اسلام آباد اس پہ. لیکن اگر انہوں نے باقی دعوت دے دیا تو یہ ان کے حکومتی وزراء کس مرد کی دفاع ہے وہ جو 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور لوگوں سے باتیں وعید کرتے ہیں اور اپنے جھوٹے سچے کارناموں کی داستانیں لوگوں کو سناتے ہیں. کریں نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بات, یہ آئیں اس ملک کے نظام کو اگر بدلنا ہے تو بالکل تحریک انصاف بالکل پیچھے نہیں ہٹے گی. ہم تو چاہتے ہیں کہ نیوٹرل امپائر کے ساتھ چیزیں ہوں, پاکستان کی عوام ووٹ کاسٹ کرے اور لوگ کہے ہم نے اس کو ووٹ کیا, ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا, یہ ہمارا نمائندہ ہے, اس کو آپ کی نمائندگی نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کل ہو. ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تیار ہیں اور یہ پولیٹیکل ول کا اظہار ہے, لیکن اس کو عملی طور پہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ شمالہ صاحب نے بھی کہا, رضا ہارون صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ پروگرام کی کلوزنگ منٹس ہیں, قربان بلوچ صاحب سے بھی انالیسز لے لیتے ہیں, جرنلسٹ ہیں. قربان بلوچ صاحب السلام علیکم. قربان بلوچ صاحب, ندیم قریشی صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے, الیکٹورل ریفارمز کی ہو رہی ہے, رضا ہارون صاحب کہہ رہے ہیں, شمالہ صاحبہ کہہ رہی ہیں. پہلے تو اپڈیٹ دیجیے کہ آپ کے پاس کیا خبر ہے جی پی کے الیکشن ریزلٹس کے حوالے سے. پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم لیڈ کر رہے ہیں, پی ایم ایل این بھی کہہ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار بھی ندیم قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی لیڈ کر رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی فیکٹس فگرز ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے, کون آگے کون پیچھے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. سیاسی جماعتوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ دعویٰ بھی کرے, اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں انتخابات میں جب انتخابات کا عمل مکمل ہو جائے اور گنتی کا عمل شروع ہو جائے تو الزامات بھی لگتے ہیں. لیکن جی بی کے جو انتخابات ہوئے ہیں 24 نشستوں پہ تقریباً 9.5 لاکھ سے زیادہ ووٹر ہیں, اور ریموٹ ایریاز میں جس طرح لوگوں نے جی بی کے عوام نے پرامن طریقے سے یہ ٹاسک مکمل کیا ہے, اور اس میں خواتین نے جس طرح بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اور پرامن طریقے سے یہ عمل مکمل ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی جیت ہے جی بی کے عوام کی اور ان سیاسی جماعتوں کی جو اس انتخاباتی عمل میں حصہ لے رہے ہیں. ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روایت ہے یہ ختم ہونی چاہیے کہ انتخابات لڑنا ہر صورت میں جیتنا ہے. انتخابات لڑنا عوام کے پاس اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, فیصلہ عوام کا ہونا ہے کہ وہ کس کو اپنے کس امیدوار کو جتواتے ہیں. اس انتخاباتی نتائج تک سیاسی جماعتوں کو الزام بازی سے, الزام تراشی سے میں سمجھتا ہوں کہ باز رہنا چاہیے اور عوام پر اعتماد کرنا چاہیے کہ عوام کس کو انتخابات میں چنتے ہیں. ابھی تک جو نتائج سامنے ہیں اس میں 3-4 جو بھی عام جماعتیں ہیں یا آزاد امیدوار ہیں ان میں مقابلہ ہے, اور مقابلہ بہت شاندار طریقے سے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ووٹ کا ٹرن آؤٹ ظاہر دکھائی دے رہا ہے وہ بھی بہتر طریقے سے ہے. تو یہ تو وقت سے پہلے کہنا, کوئی دعویٰ کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ امیچورٹی ہوگی کہ کون جیت رہا ہے. لیکن جس طرح عوام نے بڑھ چڑھ کر جذبے سے اور پرامن طریقے سے ووٹ کا عمل مکمل کیا, سیاسی جماعتوں کو بھی آپس میں جس طرح وہ بات کر رہے ہیں
کہ انتخاباتی عمل کو صاف شفاف بنانے کے لیے مل بیٹھ کے ایک طریقہ کار طے کریں تو میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے، جی بی کے لیے، آنے والے آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے، عوام کے لیے بہت ایک مثبت پیغام ہوگا۔ بالکل ایگزیکٹلی، ویری ویل پٹ اپ۔ بالکل وقت ختم ہوا جا رہا ہے۔ قربان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ رضا ہارون صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ شمیرہ صاحبہ، ندیم قریشی صاحب، اور جیسے اینڈ میں جاتے ہوئے کہا کہ ان سیلف یہ کامیابی ہے کہ ایک پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے، اور اب جو ہے وہ ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور دیگر چینلز جو ہیں وہ آپ کو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کون جو ہے وہ فائنلی جیتے گا اور کون نہیں جیت پائے گا۔ ظاہر بات ہے ایک جماعت نے جیتنا ہے، ایک نے ہارنا ہے، لیکن ہمیں اس روایت کو بھی توڑنا چاہیے کہ ہارنے والا جو ہے وہ اپنی ہار کو کھلے دل سے تسلیم کرے، جیسے دیگر ممالک میں ہوتا ہے۔ بڑے ٹف کمپٹیشن ہوتے ہیں، میسو قسم کی الیکشن کمپیس چلتی ہے، بٹر بیانات بھی دیے جاتے ہیں، لیکن اینڈ میں اس کو پھر قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی گلے شکوے ہیں تو پھر انتخابی اصلاحات کی طرف بڑھنا چاہیے، تاکہ ونس فار آل یہ جو عوام کا اعتماد ہے تاکہ اس میں مکمل طور پہ بحال رہے۔ جس طرح لوگوں نے آج جی بی میں ووٹ دیا ہے، وی وش دیم بیسٹ آف لک۔ انہوں نے زبردست کام دکھایا ہے، 9.5 لاکھ ووٹرز نے اپنا حق رضائی استعمال کیا ہے، اور پارٹی اس کو بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے موبیلائز کیا لوگوں کو کہ وہ نکلیں اپنے گھروں سے اور ووٹ ڈالے جا کے بیلٹ باکس سے، وہاں سے فیصلہ کریں کہ وہ کس کو اپنا اگلے 5 سالوں کے لیے حکمران بنانا چاہتے ہیں۔ پی ٹی وی نیوز پہ تجزیے اور تبصرے جاری رہیں گے۔ پروگرام سچ تو کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس ہفتے کا اسپیل اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ مجھے فیڈ بیک دیجیے گا۔ کمنگ فرائیڈے تک سید انوار الحسن اور سچ ٹیک پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔